को जो कहने आया हूं वो ये कहने आया हूं कि मेरा पाकिस्तान मुसीबत में है। मेरे पाकिस्तान का जिस्म छन्नी छन्नी है। ये मांगते हैं, ये कहते हैं जनाब हमें यहां पे एक्सप्रेस वे दिया जाए। अबे एक्सप्रेस वे क्या होता है यार? मोटरवे मांगो, मोटरवे। मुझे कोई अपना ओहदों की लालच नहीं है, और आप जानते हैं कि अब होनी भी नहीं चाहिए लालच और लोगों की होगी। हमें सच बोलना चाहिए और अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मेरा अज़्म है, अल्लाह ने मुझे दोबारा मौका दिया तो 17 करोड़ अवाम की तकदीर संभालूंगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डीएनए चैनल 24। और निजाम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तो हम कल से जो बातचीत कर रहे हैं कि ये 3 साल में इन गवर्नमेंट ने क्या किया है और अगले 2 साल इनको मिलेंगे या ये अब घर का रास्ता नापेंगे, ये जेलों में जाएंगे, ये अभी कंटिन्यू करेंगे। टीओआर जो बना रहे हैं पनामा पेपर्स पर, उस पर क्या हुआ है। और आज जीएचक्यू में जो मीटिंग हुई है, आपके वो चहेते ख्वाजा आसफ और इसाक डार और पता नहीं कौन कौन, वो वहां मेरा बहुत दिली कल भी तल्लक है उनसे। ये क्या हो रहा है? देखिए, ये अभी आपने एक फुटेज देखी है। वो कहते हैं कि मुझे इक़्तिदार की कोई हवस नहीं है, लेकिन कौम खिदमत का मौका अगर देगी तो करूंगा। लेकिन आज वैसे भी मुबारक हो आपको कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है आज घर चले गए और यानी हस्पताल से घर गए हैं। वही खुद चल के गाड़ी में बैठे। शायद आपको दूसरी मुबारक दे। नहीं, खुदा ना खास्ता अल्लाह उनको जिंदगी दे। ये मुझे समझ नहीं आती गुलाम हुसैन साहब, आपने भी बड़ा तंजिया बात की है अभी कि नवाज शरीफ साहब को मैं उन लीडरों में नहीं समझता है कि इलेक्टेड लीडर है, तीसरी बार इलेक्ट हुए, लेकिन एक तबके को उनसे खुदा वास्ते का बैर है और वो कोई उसमें को जाती नफरत बाजुकात छलकती जो मेरी समझ में नहीं आती कि उसकी वजह क्या है। या तो एक को जबरदस्ती इक़्तिदार पर मुसल्लत है या कोई और मामला है। क्योंकि मसलन आज मैंने ये देखा कि जी वो देखे जी ये किस तरह 6 दिन बाद ये खुद चल के आ सकता है, इनका बाईपास ही नहीं हुआ। वो भाई अल्लाह खुदा का खौफ करें, कोई झूठ की भी एक हद होती है। इतना बड़ा झूठ तो कौम से नहीं बोला जा सकता कि बाईपास ही नहीं हुआ उनका। और बतौर सहाफ़ी मैंने भी ये चेक किया है कि भाई क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। वो बीमार थे हैं और अभी को टार्जन बन के वापस भी नहीं आ रहे। लेकिन एक को फिर इस किस्म की सोशल मीडिया पे कि यार वो इस काबिल ही नहीं कि लीडर हो, करप्ट है, ये है वो है, ये बहुत ही पर्सनल वेनम है। इसकी क्या वजह है? नहीं, 4-5 चीजों का तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये तो आस्ता आस्ता निकल आया ना कि मई 2013 के इलेक्शन जो थे वो शफाफ नहीं थे। यानी सारा इलेक्शन भी खराब नहीं निकल आया कि आप पर आश्कार हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो रीजनेबली वेल कंडक्टेड इलेक्शन थे, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे हलकों में बहुत सारी धांधली हुई। शायद आप वो धांधली को मान भी लो अगर मैं, तो पीएमएलएन जो है वो कई और वजूहत है, उसमें हम बहस कर सकते हैं। फिर ये मैंडेट जो है वो जेन्युइन है। जो करप्शन के चार्जेस है, लूट मार का जो बाजार है, ये उससे अपने दामन को साफ नहीं कर सके। ये मतलब करप्शन इज स्टिकिंग, वो दिन ब दिन। भाई नैब तो दूरबीन लेके ढूंढ रही है गुलाम हुसैन साहब। किसको? उनके उनके बारे में उनको तो कुछ मिला ही नहीं है। वो तो बशूर तक को नहीं पकड़ सके, जैसे आपने कहा। तो नहीं, मैं आप बात कर लूं ना। तीसरा ये है कि आप भी सिंपैथेटिक व्यू रखने के बावजूद मेरे मुकाबले में, वैसे नहीं, कल आपको पूरा मौका दिया मैंने कि भाई आप बताएं कि 3 साल में इस हुकूमत ने जो बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं वो जरा एक्सप्लेन कर दें। नहीं, वो बता दे कोई कारनामा, आज ही बता दें। चले 2 दिन आपको और मिल गए हैं कोई नहीं, मैं कोई घर के ही दस दे यार। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, हाँ, एक आपने मेरे बारे में कहा कि सिंपैथेटिक व्यू। मेरा सिंपैथेटिक व्यू हो या ना हो, जाती तौर पे हॉस्टाइल व्यू नहीं है। क्योंकि मैं सच्ची बात है, मैंने बड़े बड़े आमर देखे हैं पाकिस्तान में, फौजी आमर, जिन्होंने बड़े धड़ल्ले के साथ यहाँ हुकूमतें की हैं, जुल्म किया, करप्शन के भी बाजार गर्म किया। उनसे बहरहाल ये मैं नहीं कह रहा कि जस्टिफाई करने के लिए कि सिविलियन हुकूमत बेहतर होती है,
جہاں تک کارناموں کا تعلق ہے ایک آدھ بتا دیں. آپ دیکھیں بہرحال ایک آدھ اس طرح آپ نے کل کہا تھا مثلا سی پی ای سی اور میرے سے نا نو آپ اپنا اوریجنل بات کریں. بتاتا ہوں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن وہ چل رہی ہیں آگے. کل کیا خاک رہی ہیں آج ساری حکومت جو ہے وہاں وہ جی ایچ کے جا کے وہ خواجہ آصف کس مرض کی دعا ہے, وزیر اتفاق کیا ہے, وہ جا کے وہاں پیش ہوئے ہوئے ہیں. بھائی مجھے بتا دیں آپ. ان کو بلایا تو کیا کریں اور بتائیں. نہیں اچھا کمال ہے, بس ڈوم مرے ہیں یا گھر کو جنرل صاحب جو ہے چھوڑے, جنرل صاحب اپنا کام ایک تو یہ عادت ہے نا کہ فوج کی خوشامد کرتے جاؤ اور سویلینز کو رنگیتے جاؤ. یہ ایک خاص مخصوص طبقہ جو ہے نا. نہیں تو آپ جو اسحاق کو بنا کے اب آپ نے مجھے سوال پوچھا تھا اسحاق کو جو آپ بنا کے جواب بھی تو لینا مجھ سے. چلے دیکھیں نا پروٹوکول وائز تو پرائم منسٹر صاحب کے پاس آنا چاہیے تھا آرمی چیف کو, ٹھیک ہے نا. اب پرائم منسٹر ہے نہیں تو اگر چل ٹیکنیکلی اسپیکنگ خواجہ آصف جو ہے وہ آرمی چیف کے باس ہے, لیکن حقیقت حال پاکستان میں سب سے بڑی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے جس کا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا ہے. اب یہ سویل حکومت کی کمزوری ہے یا فوج کی کمزوری ہے کہ یہ میں اس پہ مزید تبصرہ نہیں. اب دو تین اس کے آسپیکٹ اور سامنے آ گئے نا. ایک تو وہ جو یہ انفارمل ارینجمنٹ جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی ملک سے غیر حاضری اور بیماری جو بھی ہے سنگین ہے یا کوئی ہلکی پھلکی ہے جو وہی ہے, ہم اس میں نہیں پڑتے جی. اس کے نتیجے میں جو وہ ارینجمنٹ اپنا ان پلیس کر کے گئے تھے کہ ایکٹنگ پرائم منسٹر اسحاق ڈار جو وزیر خزانہ ہے, ڈی فیکٹو تو وہ مریم نواز ہے, وہ کام نہیں چلا. نہیں وہ ہوا ہی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ طلال چودھری صاحب ہمارے پروگرام میں آئے کہ ایک آدھ میڈیا آؤٹ لیٹ میں یہ بات آئی ہے, وہ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کی کوئی آئینی گنجائش نہیں ہے, وہ چیلنج ہو جانا تھا. تو پھر یہ سارا انہوں نے انلیگل کیا ہے. بجٹ جو ہے حسین صاحب آپ مجھ سے ذرا ایک اور سوال پوچھیں کہ بھئی مریم صاحبہ جو ہے ان کی ایک اجلاس بلاتی ہیں, سارے سیکرٹریز یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جواز ہے کوئی اس کا؟ نہیں سنیں میری بات, یہ سیکرٹریز اتنے خود سر اور مغرور ہیں بیوروکریسی کے 90%. یہ تو اپنے وزیروں کی بات نہیں مانتے. وہاں جھکے ہوتے ہیں. وہاں دیکھیں نا مریم صاحبہ کا کیا لوکل سٹینڈ آیا, ایم این اے وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہے وہ ایم این اے, وزیر وہ نہیں ہے, ویسے کہہ سکتی ہے اگر ایم این اے نہیں. جب مریم لیکن جو سب سے بڑی کمزوری ہے اس حکومت کی, وہ مغلائی قسم کی جو ایک قسم کی جو ایک ایتھوس ہے وہ بنا لیا گیا. اور وہ زرداری صاحب نے پچھلے سال, بلکہ پچھلے برس کی بات ہے میرے خیال سے, یعنی پچھلے سال کی بات ہے اگست کی, جب انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف جو ہیں وہ مغل اعظم نہیں وزیر اعظم بنے, تو وہ ابھی مغل اعظم ہی ہیں. نہیں وہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی عارف نظامی صاحب آپ خود وزیر رہے, آپ کو تو قریب سے دیکھنے کا. جب وزیر اعظم نواز شریف نے افسروں کو اپنے پرنسپل سیکرٹری کو بلا کے یہ کہہ دیا ہو کہ مریم نواز کا حکم جو ہے میرا حکم ہے جی, یہ میں نے اور بھی کئی جگہ ایسے ارینجمنٹس دیکھے, یہ کوئی آپ کو انہونی نہیں نظر آنی چاہیے. تو پھر وہ کس طرح ان کی مجال ہے کہ افسروں کی یا متحدوں کی, وزیروں مشیروں کی, کہ وہ وہاں صبح صبح بستے اٹھا کے نہ پہنچیں اور کورنش بجا نہ لائیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ میں خود جب تھا نا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں, تو میں نے ان کے نخرے دیکھے ہیں بیوروکریٹس کے. کبھی کوئی پخ نکال دیتے ہیں, کبھی کوئی پخ نکال دیتے ہیں, اور ان کو راہ راست پہ لانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. پھر میننگ لیس ہوں گے. اور جو ان کا جو اند آتا ہے وہ پرنسپل سیکرٹری اور اسٹیبلش سیکرٹری بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور ان کا بیسیکلی ہوتا ہے یار وزیروں کی بات نہیں ماننی تم نے. لیکن یہاں دیکھیں بالکل شیر قالین بنے ہوئے ہیں. اور وہاں جناب اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کی وزارت نہیں چلی, اور وزیر داخلہ آج گیا ہی نہیں میٹنگ میں. یار یہ وزیر داخلہ تو میں نہ مانوں, کوئی سمجھ نہیں لگ رہی ان کی, تو سمجھ نہیں آتی, ان کی چال ہی کو بے ڈھنگی جیسی ہے. مثلا آج کا جو بیان ہے ان کا, جو کل انہوں نے دیا, آج اخباروں میں چھپا ہے کہ بھئی وہ
خارجہ پالیسی پہ بھی دھڑا دھڑ بیان دیے جاتے ہیں، داخلہ اور خارجہ انہوں نے ایک گڈمٹ کر کے رکھ دیا۔ اکھڑ گئے ہیں۔ اکڑ تو وہ شروع سے ہی گئے ہیں یار، کوئی کل سیدھی ہے ہی نہیں ان کی۔ چلے ان کی نہیں ہے تو اب آگے آپ نقشہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور 3 سال کی روشنی میں اگلے آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، یہ ہم ڈسکس کریں گے آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک جی نظامی صاحب۔ یہ آج ٹی او آر پہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک تو جو آپ بھی ذکر کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ یہ جو 15+4 ان کو کلب کر دیا گیا اور جو 4 حکومت کی اس میں سے زیادہ تر پہ سمجھوتا ہو گیا، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے آج کہا ہے کہ ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو ڈیڈ لائن ہے وہ تو گزر چکی ہوئی ہے۔ تیسرے آج بعض میڈیا کی اطلاعات یہ ہیں کہ جو یہ آف شور کمپنیز کے اور آف شور اکاؤنٹس ہیں ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے ایک قانون بنایا جا رہا ہے جس میں اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے گا، آپ نے دیکھا ہوگا شاید، اور اس ضمن میں اپوزیشن کے علاوہ اسٹیٹ بینک بھی ہوگا اور ایف بی آر بھی ہے، اور جرمنی میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں جو او ای سی ڈی ہے جو کہ یورپین ایک وہ ملکوں کا ادارہ ہے، اس کی اکنامک وہاں کے جو ساری شرائط ہیں پاکستان اس کو جوائن کرنے کی کوشش کرے گا۔ غالباً ہارون اختر صاحب تشریف لے جا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ اگر کلب کیا جائے تو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، یہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ سارا معاملہ خو کھاتے پاندہ تو نہیں رہتا گا، میں وہ ڈالا نہیں نہ جا سکتا۔ بہرحال یہ تو ایک طرف یہ ہے۔ دوسری طرف بات یہ ہے کہ سمجھوتا ہو جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ میری رائے میں کمیشن بن جانے میں، جیسے کہ ہم نے گزشتہ روز کہا تھا، کہ حکومت کا فائدہ ہے۔ حکومت کا فائدہ ہے، اس کی وجوہات میں بوجوہ فائدہ ہے آپ اگر کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک تو معاملہ سڑکوں سے نکل کے آپ ماضی کو لے لینا، میں حال کی نہیں بات کرتا، جوڈیشل کمیشن جو بنا تھا، ماضی کی لینا، ایک تو 2 چیزیں لے لینا۔ ماضی میں کسی بھی عدلیہ کے فیصلے نے نواز شریف یا پی ایم ایل این یا پنجاب بیسڈ پارٹی کو کبھی گزند نہیں پہنچائی، پیپلز پارٹی کے اور نواز شریف صاحب کو بحال بھی جسٹس نسیم حسن شاہ نے کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آج افتخار شاہ صاحب بڑے ٹٹرا رہے ہیں، افتخار چودھری افتخار علی جو ہیں، لیکن وہ بھی ان کا بھی رویہ، جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے ان کا آپ کو ریکارڈ مختلف ہے۔ بالکل پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں نا، جناب قمر زمان چودھری، یعنی میں نے قاہرہ، وہ چودھری تو ہے نا گجر برادری، اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور پیپلز پارٹی کے بڑے متحرک اور جاندار گفتگو کرنے والے مرکزی رہنما ہیں، ان سے ہم نے پیپلز پارٹی کا موقف لینا ہے۔ قمر زمان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام چوہدری صاحب۔ جی کیا یہ ٹی او آر کے اوپر آپ پھنس کے رہ گئے کہ گورنمنٹ کے کوئی، میرا خیال ہے وہ جال میں اپوزیشن پھنسی ہوئی ہے؟ چوہدری صاحب گورنمنٹ کے جال میں تو نہیں، اپوزیشن ایک عقلی دلیل کے ساتھ چل رہی ہے، اور اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ہم گورنمنٹ سے بھاگ رہی ہے۔ گورنمنٹ کو پتا ہے کہ انکوائری اگر ہوتی ہے تو ہماری لیڈرشپ اس میں پھنسی ہوئی ہے، لہٰذا وہ کوئی نہ کوئی راستہ ایسا پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس سے بچ سکے۔ وہ عدالت کو امبیرس کریں گے تاکہ عدالت الٹیمیٹلی، جس طرح کے ٹی او آر انہوں نے پہلے بھیجے، وہ دوبارہ انہوں نے جو بھیجے ہیں وہ بھی ایسے ہی تھے، اگر ان کے ٹی او آر ڈائریکٹلی تو عدالت کو بھیجے تو عدالت بھی امبیرس ہو جائے گی اور وہ دوبارہ واپس اسے بھیجنے پڑیں گے۔ لیکن اپوزیشن تو ایک عقلی دلیل کے تحت ایک کام آگے بڑھانا چاہتی ہے، پارلیمان کے اندر بیٹھ کے معاملے کو حل کرنا چاہتی ہے، اس کی انویسٹیگیشن کرانا چاہتی ہے، لیکن گورنمنٹ اگر ہٹ درمی کا مظاہرہ کرے تو اس کو سیاستدانوں کی یا پارلیمان کی نالائکی نہیں، حکومت کا فیلئر کہنا چاہیے۔ قاہرہ صاحب، جو عموماً ایک نکتہ چینی کی جا رہی نا پیپلز پارٹی پہ، ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا بڑا جو عدالت میں چلا جائے معاملہ، کمیشن میں چلا جائے، سڑکوں پہ نہ آ جائے، اور نواز شریف اپل صاحب جو ہیں، جو انہوں نے پنجاب میں اب کام شروع کرنے والے ہیں، وہ رمضان کے بعد، اور باقی ملک میں ایک انہوں نے متحرک کر رہے ہیں پارٹی کو، پیپلز پارٹی کو ٹائم چاہیے۔ اور خان صاحب جو ہیں وہ بڑے بے چین ہیں، وہ کہتے ہیں یار موومنٹ ہلاؤ اور ان کی چھٹی کراؤ۔
تو یہ موجود ہے، یہ جو یہ تاثر جو ہے کہاں تک ٹھیک ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کی پرسیپشن فرق ہے اور ایمز اور آبجیکٹیوز بھی تھوڑے سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں؟ سر پہلی بات تو نظامی صاحب یہ ہے کہ بلاول صاحب کی جو لائن ہے بین ہی پیپلز پارٹی کی وہ لائن ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے باقی لوگوں میں، ایک ہی لائن ہے، ایک ہی لائن ہے۔ ایک فرق صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ بلاول صاحب پیپلز پارٹی کی لائن لے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن کے لیڈر چودھری اعتزاز صاحب ہوں یا خورشید شاہ صاحب ہوں، وہ 8 جماعتی جو اتحاد بنا ہوا ہے اپوزیشن کا پاناما پیپرز پہ، وہ اس کے درمیان بیٹھ کے 8 جماعتوں میں جو اتفاق رائے ہوا ہے وہ اس کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنی جماعت کے نقطہ نظر سے تھوڑا سا ہٹ کے ان کے نقطہ نظر کو بھی اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا جو آپ کے قریب ترین ہے۔ سو اس میں اختلاف رائے نہیں ہے، بلکہ بالکل کلیئرٹی ہے۔ رہی بات پیپلز پارٹی نے سٹارٹ کیا اس سارے عمل کو، پیپلز پارٹی نے یہ ساری ڈیبیٹ لیڈ کی ہے، پیپلز پارٹی نے ساری اپوزیشن کو اکٹھا کیا ہے، ورنہ اپوزیشن شاید اکٹھی نہ ہوتی، خان صاحب کے کہنے پہ اکٹھی نہ ہو پاتی شاید۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کانشیسلی بڑے واضح مینڈیٹ اور بالکل کلیئر دماغ کے ساتھ اس پہ اپنا نقطہ نظر لے کے چل رہی ہے۔ ہاں پیپلز پارٹی اپنے تنظیمی امر میں آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم اگر یہ کام چاہیے عارف صاحب یہ کریں کہ فوری طور پہ لڑائی لڑ کے اور ہم گورنمنٹ کو کہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ فردر بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر آپ ہی دوست ہمارے ساتھ بیٹھے ہو آج ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کہ تو اپوزیشن غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے، غلام حسین حکومت سے صاحب ڈائلاگ نہیں کر رہی۔ میری آج میں نے پتا کیا کہ اندرونی کہانی ایک پارٹی جو ہے جو نیم درون نیم برواں وہ اے این پی ہے۔ وہ پتہ نہیں انہوں نے کیوں رکھے ہوئے قاہرہ صاحب وہ اپوزیشن ہے ہی نہیں، آپ نے پتہ نہیں کیوں رکھا ہوا ان کو ساتھ۔ دیکھیے صاحب جہاں تک تعلق ٹی او آرز کے اندر میٹنگ کا ہے بالکل وہ ہمارے ساتھ ہے 100%۔ ایک ایشو کے اوپر ان کا صرف اختلاف تھا کہ وزیر اعظم سے اس سٹیج پہ استعفیٰ نہ مانگا جائے، انکوائری کرائی جائے۔ انکوائری میں اگر وزیر اعظم کی فیملی انوالو نظر آتی ہے تو پھر وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگا جائے، یہ ان کا ایک پرنسپل سٹینڈ تھا۔ اس کے علاوہ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ٹی او آرز کی ہر ایشو کے اوپر ہمارے ساتھ ہے۔ قاہرہ صاحب غلام حسین صاحب آپ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ یہ ایک بلاول صاحب کا ٹویٹ ہے کہ یہ بجٹ پنجابی ہے اور وفاق کے خلاف ہے، یہ اور وفاق توڑنے کی سازش ہے۔ توڑنے کی سازش ہے۔ یہ کیا سازش ہے یہ؟ کیونکہ آپ کا تعلق پنجاب سے بھی ہے، اس لیے میں نے کہا آپ سے پوچھا جائے سوال۔ جی بالکل، میں پنجابی ہوں جی، اور بڑا پنجاب کے لیڈروں سے زیادہ تگڑا پنجابی ہوں۔ بلاول صاحب نے جو بات کی ہے جی اس کا پرسپیکٹو بالکل مختلف ہے، اور انہوں نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل بجٹ کے اندر سارے صوبے اس بات پہ سراپا احتجاج ہے کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی، اور فیڈرل بجٹ جو 800 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ پلان ہے اس میں ہمیں کیا مل رہا ہے، یعنی سندھ کو 12.5 ارب روپے کا پروجیکٹ ملے ہیں، اس طرح باقی تو میکسیمم اگر گورنمنٹ جو ہے یہ سندھ گورنمنٹ کو، فیڈرل کے پی کے گورنمنٹ کو، بلوچستان کو بلا کے اپنے سارے ڈیولپمنٹ کے کام میجورٹی میں پنجاب میں کریں گے، تو یہ جو فیڈریشن کا آلریڈی فریکچرڈ فیڈریشن بنی تھی، ایک کمزور فیڈریشن بنی تھی، چھوٹے صوبوں کا جو اپنے اوپر ہونے والے استحصال کا الزام تھا وہ اور تگڑا ہوگا، جس کو ہم نے 18ویں ترمیم میں این ایف سی میں اور اپنے دور میں بڑی مشکل سے اس کو ایڈریس کیا تھا۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نہ یہ کیبنٹ کی میٹنگ کرتی ہے اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کو بالکل لفٹ نہیں کرا رہے۔ قمر صاحب کے بعد اس کی سابقہ میٹنگ ہوئی جس پہ صوبے بیٹھ کے اپنا نقطہ نظر گورنمنٹ کے سامنے رکھ سکے، وہ ان کی تو میٹنگ ہی نہیں کرا رہے۔ لہذا یہ اس ریفرنس میں ہے کہ اگر آپ نے سارا کچھ پنجاب کو دینا ہے تو یہ، لیکن اس کے لیے بھی زیادہ بہتر ہوگا کہ اپنے لنگوسٹکس کو اور بہتر کیا جائے۔ ہم تو سارے ملک کی پارٹی ہیں، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ایک صوبے کے اندر اگر کریں گے تو اس کا تاثر یہ آئے گا، اور یہاں پہ کیونکہ ان کی صوبائی حکومت بھی ہے اس لیے اس کا تاثر اور مضبوط ہے۔ قمر زمان قاہرہ صاحب، یہ تو ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے سے بلاول بھٹو زرداری نے اپنی ایکٹیویٹی سے، اپنے بیانات سے، اپنی تقریروں سے، اپنے جلوس جلسوں سے، اور آپ لوگوں نے ان کی پرو پیپل اور پرو پور اور اینٹی گورنمنٹ جو سٹینس لیا ہے، اس سے پارٹی جو ہے وہ دوبارہ میدان میں نظر آ رہی ہے۔ یہ تو آپ کے کریڈٹ میں جاتا، لیکن ابھی بھی گورنمنٹ نے غیر آئینی، غیر قانونی طور پر بجٹ پیش کیا ہے۔ جب وزیر اعظم موجود نہ ہو تو ایسا کوئی بجٹ پیش نہ ہو سکتا ہے، نہ پاس ہو سکتا ہے، اس پر آپ چپ رہے ہیں۔ اسی طرح ٹی او آر کے جنگل میں ایسے ہی مطلب ہے معاف چپ نہیں رہے،
خورشید شاہ صاحب نے بیان دیا ہے کہ بڑا اچھا ہے کہ نہیں بڑا اچھا نہیں، ان کا آئینی طور پہ بالکل درست ہے. ہاں یہ دیکھیں نا اس کو اب آپ کے ماہر آئین کہہ رہے ہیں کہ درست نہیں ہے تو قاہرہ صاحب سے پوچھتے ہیں. نہیں دیکھیے عارف صاحب، گزارش یہ ہے چوہدری صاحب کہ جو بجٹ پیش ہوا ہے اس بجٹ کے اندر صورتحال یہ تھی کہ وزیر اعظم کا دل کا عارضہ تھا، ان کا علاج ہونا تھا، آپریشن ہونا تھا. اس صورتحال میں وزیر اعظم کا ملک کے اندر بیٹھا ہونا ممکن نہیں ہے. ان کا پاکستان میں آ کے اس کیبنٹ میٹنگ کو اٹینڈ کرنا ممکن نہیں تھا. تو پھر دوسرا وزیر اعظم چاہیے تھا نا. وہ بڑا لمبا پروسیس ہے. کون سا ایک دن کا پروسیس ہے؟ نہیں کیا ایسی چیز؟ بات نہیں ہے. تو ہی شوڈ ہیو ایبڈیکیٹڈ، ریزائن سر کرتے. ایسے نہیں ہو سکتا. ایبڈیکیٹ کیسے ہو سکتا؟ کوئی بادشاہ تھوڑی ہے. دیکھیں نا، پرائم منسٹر ملک میں نہیں ہے فرض کرے. تو پھر وہاں آئین کیا کہتا ہے؟ سر آئین یہ کہتا ہے کہ جس وقت آئین بنایا گیا تو اس وقت آپ کا ورچوئل سارا کوئی نظام نہیں تھا. آپ کے کمیونیکیشن مینز ہیں. آج ساری دنیا میں بیٹھ کے وہ میٹنگز چیئر کرتے ہیں. آج ساری دنیا میں مطلب آپ نے بیل آؤٹ کیا ہے گورنمنٹ کو. سر بیل آؤٹ آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے. میں تو نہیں تھی آج لاہور کسی دن سامنے آمنے بیٹھ کے گل کر رہے ہیں. تھینک یو فار یور ٹائم. تھینک یو قاہرہ صاحب، خدا حافظ. تھینک یو. جی یہ آپ جو بات کر رہے تھے نا غلام حسین صاحب، یہ بلاول صاحب کی جی ہارڈ لائن تو ان کی اپنی جگہ پہ ہے، اور پیپلز پارٹی کی ذرا آپ کو لائن تھوڑی سی سافٹ نظر آتی ہے ان کے مقابلے میں. لیکن اگر آپ 2014 کا رویہ دیکھیں اور آج کی پیپلز پارٹی کا رویہ دیکھیں تو بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. کوئی نثار تک ہی ہے، کوئی تلاش گمشدہ کا اشتہار دئیے. تو ابھی یہ سارا بھی ڈسکس کرنا ہے جو بات کر رہے تھے. بگڑے ہوئے بچے ہیں یار، اب اس کا بعد میں بات کریں گے. چلیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی ٹی او آر کا کیا پھر آپ سمجھے؟ ٹی او آر کا تو دیکھیں غلام حسین صاحب، یہ میرا اپنی رائے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہارڈ لائنز ہیں ان کی کوششوں کی نہ بنے اور سڑکوں پہ معاملہ آئے، اور حکومت کے مفاد میں تو یہ کہ کسی طریقے سے بن کے معاملہ اوپر چلا جائے. لیکن جو اب مزید جو نئی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں اس میں سارے معاملے کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہ جی وہ ویسے آئندہ اب جو بنے ہوں گی آف شور کمپنیاں وہ پیسے دے دیا کریں. ہاں جی غلام حسین صاحب، اس سے زیادہ ابھی ایک اہم چیز جو ہے نا جس پر شاید ہم مکمل بات نہیں کر پائے، وہی جو آج ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جی اس کے اندر جو بعض باتیں ہوئی ہیں نا، ایک تو آئی ایس پی آر نے مذمت کی ہے کے ذریعے ادھر مذمت کی گئی ہے سویلین اور فوجی قیادت نے، یہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے یہ تو ایک نیا ڈیولپمنٹ تھی کہ بلوچستان جیسے سیٹل علاقے میں ہونا، جیسے کہ لاہور میں ڈرون اٹیک کرتے ہیں وہ تو ایک شورا. لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں اس پہ، اور یہ میٹنگ جو تھی ان جو معاملات ہیں نا سویلین اور فوجی قیادت کے درمیان جو ٹینشن پوائنٹس ہیں، ان میں ایک ٹینشن پوائنٹ ابھی تک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو یہ تو کہا جا رہا ہے نا کہ پاکستان بڑا ایسولیٹڈ ہو گیا ہے اور جناب فوج ڈکٹیٹ کر رہی ہے اور یہ کر رہی ہے. فوج کے اپنے گلے، ایک سورس نے مجھے بتایا کہ وہ ان کا گلہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے کوئی 150 را کے ایجنٹ پکڑے ہیں، جن میں را کے بھی ہیں، افغان انٹیلیجنس بھی ہے، یہ سارے لگے ہوئے میری وقت سے، کوئی افغان بارڈر سے آ رہے ہیں، کوئی کچھ سے آ رہے نہیں ہیں. کرتے. یہ ان کو ایجیٹیٹ ہی نہیں کرتے. ڈپلومیٹک سطح پر ہمارے فارن آفس منہ میں گھنگریاں ڈال کے بیٹھ رہا تھا. سنا ہے آج بعد خرابی بسیار سرتاج جی صاحب نے کوئی گئے سینٹ میں بیان دیا. بھائی سرتاج جی کو اب میرے بزرگ ہیں لیکن اب ان کو اللہ اللہ کرنی چاہیے. اولڈ آفٹر آل کوئی لا آف نیچر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ایک تو ان کو یہ گرا، دوسرے جو کیا نام ہے کلبھوشن یا کیا کلبھوشن یادو جی یادو جو ہیں، اس معاملے کو بھی میاں صاحب نے کو خاص لفٹ نہیں کرائی، کوئی مذمت نہیں کی. حالانکہ بہت بڑا واقعہ ہے، بگ کیچ. تو آج کی میٹنگ جو ہے وہ اگر کوشش تھی ٹو ہیو سم سویلین اینڈ دی ملٹری لیڈرشپ آن دا سیم پیج تو وہ ہو نہیں پائے، کیونکہ یہ جو آپ نے بھی خود ہی یہ کہا کہ بھئی خواجہ آصف یا اسحاق ڈار دے آر ناٹ طارق فاطمی، سرتاج جی، یہ
یا نیشنل سیکورٹی کا ایڈوائزر، کیونکہ ریٹائرڈ فوجی سول ہی نہیں ہو جاتا نا جی. بات یہ ہے کہ اس معاملے میں تو نواز شریف صاحب کو انیشیٹو لینا پڑے گا اور اپنے معاملات جو ہیں وہ درست کرنے پڑیں گے. اب یہ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ آیا اٹ از ٹو لیٹ فار دیٹ. آج آپ نے وہ بھی بتانا ہے، ان کا جو بلیٹن ہے ڈاکٹروں نے کس ایڈوائز کے ساتھ ان کو کل لندن والے گھر جانے کی اجازت دی ہے، لاہور والے نہیں. ہاں اس کا آپ نے ضروری بتانا ہے. جی تو آپ کے پاس تفصیلی اور ڈاکومنٹ آ گیا. ایک تو یہ بات، دوسرا یہ جو نثار علی وزیر داخلہ ہوتے ہوئے بھی اس میٹنگ میں نہیں گئے. آپ کو بڑی فکر لگی رہتی ہے ان کی یار. نہیں میں یہ بڑا اہم بات ہے کہ کس طرح یعنی وہ یار بتائیں مجھے ایک بات بتائیں، غالب خستہ حال کے بغیر کون سے کام بند ہے؟ چودھری نثار صاحب کے پاس کیا گدڑ سنگی سوائے ہی از لانگ آن ٹاپ شارٹ آن ایکشن. مطلب باتیں بہت کرتے ہیں. ایگری ود یو، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وزیر داخلہ آپ نے سنا ایک ٹرم یار کہ فلاں بندہ بڑا نیٹو ہے. وہ میں نے کہا کہ یار نیٹو کیا مطلب کیا ہے؟ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ہے یہ. اس نے کہا نہیں یہ ہے نو ایکشن ٹاک اونلی. تو چودھری صاحب بھی نیٹو ہی ہیں یار، کیا ہے؟ تو آپ کو اتنی فکر نہ کیا کریں ان کی. نہیں پھر یہ مطلب ہے جو مسلم لیگ ہے ان کے اندر کھچڑیاں پک رہی ہیں نا، یہ اس کی یہ میں آپ کی خبر جو آپ ہے نا میں اس کی تھوڑی سی تصدیق کرنا چاہتا ہوں آج. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اور جو بہت بڑی لیپس ہے کہ خورشید شاہ صاحب جب کل تقریر کرنے کے لیے بڑی تیاری کر کے آئے، جو پرانا انداز ہوتا ہے بجٹ سپیچ میں، بجٹ اجلاس میں، وہاں کورن مدارت تھا. انہوں نے کہا بھائی اسپیکر صاحب یہ آپ لے لیں. پھر گھنٹیاں بجی کو 28 ممبرز اکٹھے ہوئے اور انہوں نے تقریر فرما دی. اب بجٹ اجلاس کے لیے سبسٹینٹو ڈیبیٹ کے لیے یعنی جون کے آخری ہفتے میں ہونا 12 سے 17 دن یا اتنے دن ہی ہوتے ہیں. اس کے اندر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے، کٹوتی کی تاریخیں ہوتی ہیں، پھر ووٹنگ ہوتی ہے. اب اس ایکسرسائز کو سیریسلی لیا جا رہا ہے اس حد تک کہ ڈار صاحب بھی موجود نہیں ہوتے، اکثر وزیر جو ہیں وہ غائب رہتے ہیں، اور بہت سارے ایم این ایز میں نے سنا کہ وہ لندن گئے ہوئے ہیں. اچھا وہ ہسپتال گیا. ہسپتال کے باہر ایک منڈلی سجی ہوتی ہے اور ایک ایسی پرسنلائزڈ حکومت ہے کہ کسی کو دلچسپی نہیں ہے. یہی رونا ہے. یہ جو ون مین میں شو ہوتا ہے آپ کو نا، آگے آ رہا ہوں. ون مین شو کا مسئلہ ہی ہے. آپ آگے میں آ رہا ہوں. کوئی بڑی کھچڑی پک رہی ہے جس کی میرے پاس کوئی پکی خبر نہیں ابھی، لیکن کھچڑی پک رہی ہے ود ان دی پی ایم ایل این فارورڈ بلاک کی. یہ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. نہیں جی میں بالکل رول آؤٹ نہیں کر رہا، اور بڑے کچھ 50 آدمی ان کے نال ہیں. عجیب سی کچھ بات ہے. جہاں تک میاں صاحب کی اپنی فیملی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ساری کی ساری باہر ہے. شہباز شریف صاحب کی ساری فیملی باہر ہے. شہباز شریف کی 3 بیٹیاں، ان کے بچے ہیں، ان کے ہسبینڈ. مریم میں یہی عرض کرنے لگا تھا. اور جناب حمزہ صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ سلمان صاحب، ان کی یہی واحد شخصیت جو پاکستان میں ہوز ہولڈنگ دا فورٹ، ان کی ہونہار بیٹی وہ مریم ہے. یہ تو ایک سچویشن ہے. دوسری سچویشن جو ہے نا یہ پولیٹیکل، یہ بڑی خاصی. ایک تو آپ نے بریک کے بعد یہ بتانا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے کیا ہدایت نامہ دیا ہے ڈاکٹرز نے. نمبر 2، یہ جو ان کے اندر کھچڑی پک رہی ہے، فارورڈ بلاک ہے یا آنریبل ایگزٹ جو ہے، وزیر اعظم خود خرابی صحت کی بنیاد پر پیچھے ہٹ جائیں گے یا ان کو ہٹانا پڑے گا. آج جی ایچ کیو میں جو میٹنگ ہے یہ ایک بہت بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ معاملات جو ہیں اس حالات میں جس کا کوئی والی وارث نہ ہو. ون مین شو کا یہی پرابلم ہے کہ کوئی ذمہ دار رہتا ہی نہیں. اب اوپر سے یہ ون مین شو ایک جمہوریت کے اندر ہے یار. یہ سب سے بڑی یہی لے بیٹھا ہے اس کو. اس کو آپ مجھے ذرا گائیڈ کریں کہ بھئی انہوں نے اب کرنا کیا اور ان کے پاس وقت کتنا ہے. آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی جناب. جی نواز شریف صاحب کو انہوں نے ڈسچارج کیا تو انہوں نے باقاعدہ ان کو ہدایات دی ہیں ڈاکٹرز نے. اچھا وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے کہ جی آپ کو اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑے گا. یہ تو ناممکن ہے. سٹریس نہ لیں. ایک ریگولرلی واک کریں، آپ ابھی بھی شروع کر دیں ساتھ ہی. اور تیسرے یہ ہے کہ جو غذا ہے اس میں آپ کو اپنی تبدیلیاں لانی پڑیں گی، اور یہ فوری طور پہ ہوگا. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو دوائیاں بھی جو ہے نئی دینی پڑیں گی.
تو انہوں نے جو ان کو کہا ہے کہ میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کمپلیکیشنز نہ ہوں تو میں نے پوچھا انہوں نے کہا 5 دنوں بعد ہم ڈسچارج کر دیتے ہیں. تو میاں صاحب کا جو سب سے پہلے تو جو خوشائند بات ہے کہ ان کو کمپلیکیشنز نہیں، جو میرے خیال سے بطور خود ایک بڑی لاسٹ ٹائم ہو گئی تھی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو اپنی پرانی دوائیاں کی بجائے اب کچھ پرانی اور نئی دوائیاں جو ہیں وہ کھانی پڑیں گی. اب میاں صاحب کو جو دوائیاں دی جا رہی ہیں اس میں ایک تو ظاہر ہے ان کی بلڈ پریشر کو لوور کرنے کی دوائیاں، ان کا ڈوز ایڈجسٹ کر دیا. علاوہ ازیں ایک دوائی ہے پلیوکس، یہ کافی دیر تک ان کو کھانی پڑے گی تاکہ ان میں یہ خون پتلا کرنے کی دوائی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایسپرین بھی دی جاتی ہے کہ یہ کھانی پڑے گی، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ یہ پرابلم میاں صاحب کی ایک ٹینڈنسی ہے کہ ان کو کلاٹ ڈیولپ ہوتے ہیں. تو یہ کام کرنا پڑے گا اور یہ ان کو روز دینی پڑے گی. اور یہ جب تک وہ وطن واپس آنے کے لیے ان کو دوبارہ یہ دوائیاں جو نا ڈاکٹر دیکھ کے پھر اس کو ایڈجسٹ کریں گے کہ وہ دوائیاں ان کو سوٹ کر رہی ہیں نہیں کر رہی. افیکٹو ہے کہ نہیں. اب پریشر ان پہ یہ ہے کہ آ جائیں کہ آج جو بھی ان کو سوٹ بنا کے سوٹ کی جیکٹ بنا کے انہوں نے چلایا، وہ جو میری اطلاع یہ ہے کہ ان کو بغیر سہارے کے اس طرح، اگرچہ میرا بھی بائی پاس ہوا تھا لندن کے اسی ہاسپٹل میں، تو میں بھی چل کے آیا تھا گاڑی میں بیٹھا، لیکن میں زیادہ دن رہا تھا. منیمم رہنے کے بعد یہ بغیر سہارے کے آیا. اور میں نے سنا کہ جب تک گاڑی میں بیٹھے میاں نواز شریف تو کافی تھک گئے تھے. تو یہ ہے مختصر جو ان کی جو مطلب شکر ہے کہ ان کی زندگی خطرے میں نہیں ہے، لیکن میرا مطلب حکومت یہ جو ہے اس کا ان کی زندگی سے تعلق بائی نہیں پاس ان کو ہے. ناظرین It is an serious problem. آج ہمارا وقت جو ہے وہ ذرا رمضان کو ہے تھوڑا سا کم تھا، اس لیے کوئی تفصیلی گپ شپ شاید نہیں ہو سکی. اب کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. آج ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ یہ میاں نواز شریف صاحب کی گورننس کے حوالے سے اور اس حوالے سے کہ آئندہ کا نقشہ کیا بننے والا ہے. ٹی او آر جو ہے اس کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے اب کہ شاید یہ بن نہیں پائیں گی کیونکہ حکومت کا بھی وفاد اس میں ہے، لیکن اس کے بھی کئی دیر لاٹ آف ویلز ود ان ویلز. آج قاہرہ صاحب نے بھی یہ بات وضاحت کر دی کہ پیپلز پارٹی اور باقی اپوزیشن ایک ہی پیج پہ ہے. ناظرین کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.